अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डेली चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहेंगे। पिछले 12 घंटे की खबरों के साथ एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर। आपसे दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जनाब, 29 लाख सब्सक्राइबर्स के टारगेट की तरफ अब सिर्फ चंद कदम ही अब दूर हैं। आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिए। 16 इस वक्त 1000 सब्सक्राइबर्स अब हम सिर्फ दूर हैं। बड़ी तेज़ी से तकरीबन 1000, 1500, 2000 सब्सक्राइबर्स के हवाले से जो है ये हम टारगेट जल्दी जल्दी अचीव कर रहे हैं। नाउ इट इज़ जस्ट 16,000 सब्सक्राइबर्स मोर। तो ये 16,000 का नंबर जो है इंशाल्लाह हमने जल्द से जल्द इसको जो है वो कंप्लीट करना है। खबरें जनाब शामिल करते हैं। तो खबर ये है जनाब कि कल मंगल का दिन था, इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन था। एक दफ़ा फिर से इमरान खान साहब की मुलाकात नहीं हो सकी। उनकी बहनें, पीटीआई के रहनुमा कारकुन वहाँ पे अडयाला जेल के से इस मरतबा काफ़ी दूर जो है उनको रोक लिया गया था। बल्कि मुझे तो लग रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता उनका जो डिस्टेंस है उन्हें रोकने का वो बढ़ता जा रहा है। वरना पहले फिर भी काफ़ी तकरीब जो है वो अडयाला जेल के उन्हें आने दिया जाता था, लेकिन अब ये डिस्टेंस जो है वो बढ़ना शुरू हो गया है। रात को तकरीबन 8 बजे तक जो है वहाँ पर उन्होंने धरना दे दिया और उसके बाद रात को 8 बजे जो है वो धरना ख़त्म कर दिया गया और रैली की सूरत में जो है ये तमाम रहनुमा कारकुन जो हैं वो रावलपिंडी की जानिब जो है वो रवाना होने का उन्होंने ऐलान किया। पीटीआई के मुख्तलिफ रहनुमाओं बशमूल नईम हैदर पंचोता ने सोशल मीडिया के ऊपर जो है ये ऐलान शेयर भी किया। पीटीआई के मुताबिक पुलिस ने रैली का सुनकर जो है वापसी का रास्ता मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया और कारकुनों को रोकने की कोशिश की, लेकिन इमरान खान की बहनें, पीटीआई रहनुमा और कारकुनान जो है वहाँ से पैदल चलना शुरू हो गए। रात तकरीबन 12 बजे जो है वो रैली ख़त्म हो गई और इमरान खान साहब की बहनें जो हैं उसके बाद अपने घरों को रवाना हो गई। शाहिद खटक साहब ने रैली के अंदर जो है वो गुफ्तगू की। पीटीआई के रहनुमा, उन्होंने कहा जी रावलपिंडी की सड़कों पर दफ़ा 804 नाफिज है। रावलपिंडी की सड़कों पर बहुत बड़ी रैली गुजर रही है, पुलिस पीछे है और हम आगे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑफिशियल से जो है सारे मामले के ऊपर ट्वीट किया गया। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब हुकूमत की पुलिस की जानिब से रावलपिंडी में होने वाली बदतरीन फसाइयत और तशद्दुद की शदीद अल्फाज में मजम्मत करती है। आज इमरान खान से उनके अहले खाना और वकला की मुलाकात हस्ब रिवायत नहीं करवाई गई। इमरान खान की किसी भी फैमिली मेम्बर से आखिरी मुलाकात को तकरीबन 50 दिन होने को हैं, जो खुली अदालती अहकामात, इंसानी, अखलाकी और कानूनी रिवायत की मुसलसल खिलाफ वर्जी है। मुलाकात से रोकने के इस गैर आइनी इकदाम के बाद इमरान खान की बहनों और अवाम ने धरना खत्म करके रावलपिंडी में एक मुकम्मल तौर पर पुरअमन रैली निकाली, मगर पंजाब पुलिस ने सब्र, कानून और शाइस्तगी का मुजाहरा करने के बजाय हमेशा की तरह तशद्दुद और जबर का रास्ता इख्तियार किया। पंजाब पुलिस की जानिब से पुरअमन रैली पर बिला इश्तिहार लाठीचार्ज और वहशियाना तशद्दुद के दौरान इमरान खान की बहनों के साथ साथ सूबाई वजीर मीना खान अफरीदी और कौमी असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर शाहिद खटक को एक दुकान के अंदर बंद करने की कोशिश की गई, जो पंजाब हुकूमत की पुलिस की खुला गुंडा गर्दी का एक और सबूत है। इस तशद्दुद के नतीजे में दर्जनों कारकुनान जख्मी हुए, मुतअद्दिद वर्कर्स को गिरफ्तार किया गया, हत्ता कि कम उम्र बच्चों को भी हिरासत में ले लिया गया, जो किसी भी महज़ब और जमहूरी मुआशरे में नाकाबिल कबूल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस अमर की भी शदीद मजम्मत करती है कि पंजाब पुलिस ने गैर कानूनी तौर पर मुतअद्दिद गाड़ियों को कब्जे में लिया और कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। ये तमाम इकदाम वाज़ेह करते हैं कि पंजाब हुकूमत गैर जमहूरी रवैये और जबर और तशद्दुद के जरिए अवामी आवाज़ दबाने के नाकाम हथकंडे हैं। इमरान खान को अहले खाना और वकला से मिलने से रोकना, खवातीन, मुंतखब नुमाइंदों और पुरअमन कारकुनान पर तशद्दुद करना और बच्चों की गिरफ्तारी पंजाब हुकूमत के दामन पर एक स्याह धब्बा है। इन तमाम गैर कानूनी और गैर इंसानी इकदाम की मुकम्मल जिम्मेदारी पंजाब हुकूमत और पंजाब पुलिस पर आयद होती है और उन्हें इसका जवाब देना होगा। तो पीटीआई की जानिब से जो है बड़ा सवेर किस्म का इस मामले के ऊपर जो है रिएक्शन आया। बैरिस्टर गौहर ने अडयाला जेल के बाहर नाके के ऊपर जो है वो मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा जी इमरान खान से मुलाकातें हमारा आइनी और कानूनी हक है। बानी से 3 बहनों को मुलाकात करनी और बाकी लोग यहाँ इज़हार यकजहती के लिए आते हैं। अदलिया से दरख्वास्त है कि लोगों को इंसाफ जो है उनकी दहलीज पर मिलनी चाहिए। जब इंसाफ के दरवाजे बंद हो जाते हैं तो लोग कानून हाथ में लेते हैं। इंसाफ की अदम फरहमी पर लोग जो है वो खाना जंगी की तरफ जाते हैं। तो ये उनकी जानिब। उन्होंने कहा जी ऑपोजिशन लीडर की नोटिफिकेशन को अच्छा इकदाम समझता हूँ। हुकूमत अगर एक हाथ से हाथ में लाए तो दूसरे हाथ से मुक्का मारेगी तो हालात बेहतर नहीं होंगे। हमने हुकूमत को कहा है कि दोनों हाथ में लाएं तो बात बनेगी। हुकूमत मुक्के मारेगी तो लोग फिर एहतजाज ही करेंगे। 8 फरवरी हमारा अलामती दिन है। इस दिन हमारा मैंडेट चोरी हो गया। हम 8 फरवरी को अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे और हमारा एहतजाज पुरअमन होगा। इसके अलावा एक बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या जो है वो मैंने उसकी एक वीडियो मेरे सामने से गुजरी। अडयाला जेल के बाहर शफ़ी जान, जो तर्जुमान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के, वहाँ पे एक सहाफ़ी ने, अब मैं नहीं जानता ये सहाफ़ी कौन था क्योंकि वीडियो में ये क्लियर नहीं हो रहा कि वो सहाफ़ी कौन था। उन्होंने जो है वो उनसे सवाल किया शफ़ी जान से, और सवाल क्या था? सवाल ये है कि जी नून लीग के एक MP हैं, उनका कहना था कि शफ़ी जान साहब के मुबैना तौर पर किसी ख्वाजा सरा गुल चाहत के साथ ताल्लुकात हैं, तो इस हवाले से उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है। तो शफ़ी जान ने पूछा ये सवाल है आपका?
تو رپورٹر نے کہا جی جی بالکل. تو شفیع جان نے سر ہلاتے ہوئے منہ موڑ لیا اور کوئی جواب نہ دیا. البتہ وہاں کھڑے لوگوں نے شور مچایا کہ یہ سوال غلط ہے, اس کا جواب نہیں دینا. میں عام طور پہ میں کبھی بھی صحافیوں کی آزادی رائے یا ان کی جو بھی بات ہوتی ہے میں کبھی بھی اس کی مخالفت نہیں کرتا. بٹ آئی ڈونٹ نو آئی مین جب آپ اس قسم کے کوشچنس کریں گے تو آبویسلی پھر سوال تو آپ کے اوپر ہوگا کہ بھائی یہ کس قسم کا کوشچن ہے. مطلب آپ جو صوبائی حکومت کے ترجمان ہیں آپ ان سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ جی آپ کا کسی خواجہ سرا کے ساتھ کوئی تعلق ہے. مطلب جی فلاں بندے نے کہہ دیا ہے, فلاں بندے نے کہہ دیا ہے, تو مطلب کوئی اس کی سینس ہے کہ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے کہ یہ ایکچولی اس طرح ہوا ہے یا نہیں ہوا. اس طرح کے کچھ پہلے بھی کویشچنز جو ہیں وہ جب سہیل آفریدی صاحب جب پنجاب آئے تھے تو یہاں پہ بھی ان سے جو ہے وہ اس قسم کے سوالات کیے گئے تھے. جی آپ آئے ہیں, کیا آپ منشیات ساتھ لے کر آئے ہیں, کیا آپ اسمگلنگ کرتے ہیں, کیا یہ بھی آپ جو ہے وہ وہی کوشش کر رہے ہیں. یہ بیسکلی میرے خیال میں اس طرح کی باتیں جو ہے نا وہ انسٹیگیٹ کرنے کے لیے کی جاتی ہیں. ورنہ جرنلسٹکلی ایتھکلی اگر آپ اس کو دیکھیں تو بہت بہتر طریقے سے جو ہے وہ کویشچنز کیے جا سکتے ہیں. ٹف سے ٹف کویشچنز کریں. میں کہتا ہوں شفیع جان ہو یا عظمہ بخاری ہو, کوئی بھی ترجمان ہو کسی حکومت کا, ٹف سے ٹف کویشچنز کریں. لیکن یہ کوئی سینس نہیں بنتا تھا. مجھے اس سوال کی مجھے معذرت کے ساتھ مجھے کم از کم سمجھ نہیں آئی. شاید میں نہیں سمجھ, آپ ذرا کامنٹ کر دیجیے گا کہ کیا اس سوال کا کوئی سینس بنتا تھا. یہاں پہ میں شفیع جان صاحب کی ایک بات کے اوپر بھی تعریف کروں گا کہ انہوں نے کم از کم غصہ نہیں کیا. ورنہ اس قسم کا کویشچن کوئی کسی بھی ایک عام آدمی سے اگر آپ اس طرح پوچھیں تو وہ بڑا سویرلی ریئیکٹ کر سکتا تھا اس کے اوپر. لیکن شفیع جان صاحب نے اس کو اگنور کرنا جو ہے وہ بہتر سمجھا. سو آئی تھنک شفیع جان از لرننگ. ظاہری بات ہے پہلی دفعہ ان کو کوئی اس قسم کا ترجمانی کا جو ہے وہ عہدہ ملا ہے, تو ہی از لرننگ کہ ہاؤ ٹو کنٹرول یور ٹیمپر. جب آپ بیسکلی کسی اوپن فورم کے اوپر جاتے ہیں تو کوئی بھی آپ سے, کوئی بھی صحافی یا کوئی بھی شخص جو ہے وہاں پہ کانٹینٹ کریٹر جو ہے آپ سے کسی قسم کا بھی سوال کر سکتا ہے. سو ڈو ناٹ گیٹ ہائپر اباؤٹ اٹ, ڈو ناٹ گیٹ اینگری اباؤٹ اٹ. تو میرے خیال میں شفیع جان نے جو ہے اس کو بڑا اچھا ہینڈل کیا. اس کے علاوہ شفیع جان نے یہ بھی کہا ہے کہ جی اگر شیر افضل مروت مناظرہ کرنا چاہتے ہیں تو پہلے عمران خان کی سیٹ سے استعفیٰ دیں اور دوبارہ الیکشن جیت کر دکھائے, پھر ہم مناظرہ کر لیں گے. تو شفیع جان صاحب یا خیبر پختونخوا کی حکومت کے اوپر جو ہے وہ ریسنٹلی شیر افضل مروت صاحب نے بڑے سویر قسم کے الزامات لگائے ہیں اور سنا ہے کہ وہ کسی وقت بھی کوئی پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں. یہ انہوں نے خود اعلان کیا تھا. تو اس کے اوپر شفیع جان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی پہلے آپ اپنے عہدے سے اپنی سیٹ سے جو ہے وہ استعفیٰ دیں, الیکشن لڑیں, پھر جیتیں, اس کے بعد آپ سے جو ہے وہ مناظرہ کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ شیر افضل مروت نے جو ہے وہ ایک اور دعویٰ کیا ہے. انہوں نے کہا جی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ عمران خان کی رہائی کے لیے پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر سے رابطے میں تھے. تاہم اس دوران قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی کے بعض ارکان کی جانب سے امریکہ اور ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف احتجاج کے باعث یہ معاملہ آگے نہ بڑھ سکا. انہوں نے ایک یوٹیوب پروگرام ہے, شازیہ ذیشان صاحبہ پروگرام کرتی ہیں, اس میں انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انہیں یہ معلومات انتہائی باوثوق ذرائع سے موصول ہوئی ہے. پس پردہ سفارتی سطح پر پیش رفت جاری تھی, تاہم پارلیمنٹ میں ہونے والے احتجاجی رویے نے اس عمل کو جو ہے وہ متاثر کیا ہے. اس کے علاوہ پی ٹی آئی رہنما شاہد خٹک نے جو ہے وہ گفتگو کی ہے. انہوں نے کہا جی پشاور اسٹریٹ موومنٹ کے بعد ہم ایک بار پھر سے پنجاب جا رہے ہیں. راولپنڈی, میاں والی, فیصل آباد اور گجرانوالہ جو ہے وہ ہماری نظر میں ہے. یہ ہمارے بھی سننے میں آیا ہے کہ ان کا جو گروپ ہے وہ شاید اگلے ہفتے جو ہے وہ دوبارہ یہاں پہ لاہور آنے کا ارادہ رکھتا ہے, اور اس کے بعد ہو سکتا ہے لاہور سے آگے جو ہے وہ دیگر شہروں کی طرف وہ ضرور جائیں, لیکن پنجاب کا رخ جو ہے وہ ایک دفعہ پھر سے ہونے جا رہا ہے. اس کے علاوہ ایز آئی ریکارڈ دس ویڈیو آدھی رات سے زیادہ کا وقت جو ہے وہ آلریڈی ہو چکا ہے, اور اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو ہے وہ ایک صورتحال بنی ہوئی ہے جہاں پہ ایمان مزاری اور ان کے شوہر ہادی علی چٹھا جو ہیں وہ اس وقت پناہ لیے ہوئے ہیں, اور وجہ ہے ضمانت جو ہے ان کو نہیں مل سکی تھی, اور ضمانت نہ ملنے کی وجہ سے جو ہے وہ ابھی تک اپنے آپ کو انہوں نے کنفائن کیا ہوا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی حدود میں, اور وہ انتظار کر رہے ہیں کہ صبح جب عدالت کھلے تو اس کے بعد وہ عدالت کے سامنے پیش ہوں اور ان کو جو ہے وہ ضمانت کے لیے جو ہے وہ اپلائی کریں. اسی دوران جو ہے وہ جولائی 2025 کا ایک اور مقدمہ جو ہے وہ دونوں میاں بیوی کے اوپر جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے. ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا نے ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواستیں کل انہوں نے دائر کی تھی, جن میں ہنگامی بنیاد پر سماعت کی استدعا کی گئی. تاہم سیکرٹری ٹو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ چیف جسٹس جا چکے ہیں. آج یعنی کل جو منگل گزر چکا ہے اس پہ انہوں نے کہا جی کہ سماعت جو ہے وہ نہیں ہو سکتی. اس موقع پہ صدر اسلام آباد ہائی کورٹ واجد گیلانی نے ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کو کہا کہ جی آپ میرے آفس میں چلیں, اور انہوں نے کہا کہ جی میرے آفس میں ہی آپ بیٹھیں, یہاں سے آپ کو کوئی جو ہے وہ گرفتار نہیں کرے گا, کیونکہ ان کو اس بات کا شک تھا کہ جیسی وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی حدود سے باہر نکلیں گے تو پولیس انہیں گرفتار کر لے گی, کیونکہ ان کی ضمانت جو ہے وہ نہیں ہو سکی تھی, ان کو بیل مزید نہیں ملی تھی. 26 جولائی 2025 کو تھانہ کوسار میں جو ان کے خلاف ایک مقدمہ درج ہوا تھا
یہ اس سلسلے میں کیس کی سماعت ہے، اور ان کے خلاف جو ہے درج مقدمے میں دہشت گردی، اقدام قتل، سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے سمیت دیگر دفعات جو ہیں وہ شامل ہیں، جس کی وجہ سے شک کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ شاید دونوں میاں بیوی جو ہیں شاید انہیں عنقریب اریسٹ کر لیا جائے۔ اس کے علاوہ اس سے پہلے راجہ ناصر عباس جو ہیں، جو سینٹ میں اپوزیشن لیڈر ہیں، وہ اظہار یکجہتی کے لیے ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا سے یکجہتی کے لیے جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا انہوں نے بھی دورہ کیا۔ اس کے علاوہ سانحہ گل پلازا، اس کے اوپر جناب قومی اسمبلی کے اندر جو حکمراں اتحاد ہے ان کے دو اتحادی جو ہے وہ آمنے سامنے آ گئے۔ یہ دو اتحادی جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور MQM ہے، جنہوں نے ایک دوسرے کے اوپر جو ہے الزامات کی بچھاڑ کر دی۔ قومی اسمبلی اجلاس ڈپٹی اسپیکر غلام مصطفیٰ شاہ کی زیر صدارت ہوا اور MQM کے مطالبے پر اجلاس کا ایجنڈا معطل کر کے کراچی میں پیش آنے والے سانحہ گل پلازا کے اوپر جو ہے وہ بحث کی گئی۔ MQM پاکستان کے رکن فاروق ستار نے کہا کہ یہ قومی سانحہ ہے، گل پلازا کو سانحہ قرار دیا جائے۔ وزیر اعلیٰ گل پلازا سانحے کے 22 گھنٹے بعد پہنچے، جماعت اسلامی کے نمائندہ بھی 20 گھنٹے بعد آیا۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری ساری رات وہاں پہ موجود رہے۔ یہ تیسرے درجے کی آگ تھی، مگر کراچی کی انتظامیہ کی لاپرواہی رہی، ابھی بھی 80 لوگ لاپتہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گل پلازا میں نہیں، کراچی کے ہر شہری کے دل میں آگ لگی ہے۔ ہم چاہتے ہیں صوبائی حکومت کے ساتھ تعاون کریں، لیکن آپ بھی کام کریں، آئیے مل کر کراچی کو زہران ممدانی کا نیو یارک یا صادق خان کا لندن بنائیں۔ اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی شیلا رضا، ان کی ایک کامنٹ کے اوپر جو ہے بڑی کرٹیسزم ہو رہی ہے اس وقت سوشل میڈیا پہ۔ انہوں نے بیسکلی کیا کہا، انہوں نے کہا جی یہ جو نیوزی لینڈ میں آگ لگی، نیوزی لینڈ میں بھی ایک بڑی خوفناک آگ لگی تھی، تو اس میں 40 افراد جاں بحق ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا لاہور میں حفیظ سینٹر میں 3 مرتبہ آگ لگی ہے، لیکن اس پر کوئی سیاست نہیں گئی، یہ آگ ہے، ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو جملہ تھا نا ان کا کہ یہ آگ ہے، ہو جاتا ہے، اس کے اوپر شیلا رضا صاحبہ کے اوپر جو ہے وہ بڑی کرٹیسزم کی جا رہی ہے کہ بڑا انسینسٹیو قسم کا جو ہے وہ یہ ریمارک تھا۔ یہاں پہ آخری اطلاعات کے مطابق تقریباً 26-27 افراد جو ہیں وہ اب تک جاں بحق ہو چکے ہیں، تو اس کے بارے میں اتنا کیجولی کہہ دینا کہ یہ آگ ہے، ہو جاتا ہے، یہ کامنٹ جو ہے کوئی زیادہ اچھا نہیں تھا۔ انہوں نے کہا یہ عجیب ہے، ایک واقعے کو بنیاد بنا کر آپ صوبوں تک 18ویں ترمیم اور بنیادی تعلیم تک جو ہے وہ چلے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی عبدالقادر پٹیل نے کہا ہے کہ جی 35 سال جماعت اسلامی اور MQM نے کراچی پر راج کیا، کراچی کو اس حال تک پہنچانے والی یہ دو جماعتیں ہیں۔ پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے جس نے کراچی کے سانحات کے متاثرین کی مکمل مالی معاونت جو ہے وہ کی ہے، تو یہ آپس میں جو ہے وہ ٹسل اس وقت چل رہی ہے۔ اس کے علاوہ ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر جو ہے وہ دنیا نے رپورٹ کی ہے کہ پنجاب ریونیو اتھارٹی کی متعدد سرکاری گاڑیاں، بیسکلی جس کا کام ہے ریونیو اکٹھا کرنا، اس کی متعدد سرکاری گاڑیوں کے ٹوکن ٹیکس جو ہے وہ پے نہیں ہوئے اور وہ خود نادہندہ نکلے ہیں، ان کی اپنی گاڑیاں جو ہیں اس کے ٹوکن ٹیکس پے نہیں ہوئے۔ تو ذرائع کے مطابق PRA کی کئی سرکاری گاڑیاں سال 2023 سے ٹوکن ٹیکس نادہندگان میں شامل ہیں، جبکہ بعض گاڑیاں برسوں سے بغیر ٹوکن ٹیکس سڑکوں پر رواں دواں ہیں۔ محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے ریکارڈ کے مطابق ان گاڑیوں کے ٹوکنز کی آخری ادائیگی 30 جون 2024 تک درج ہے، جس کے بعد ٹیکس جو ہے وہ ادا نہیں کیا گیا۔ نادہندہ گاڑیاں پنجاب ریونیو اتھارٹی کے مختلف افسروں کے ذریعے استعمال ہے اور نادہندہ گاڑیوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکی، جس کے باعث صوبائی خزانے کو لاکھوں روپے کے نقصان کا جو ہے وہ خدشہ ہے۔ تو مطلب آپ کے اپنے ہی گھر کے اندر اگر یہ صورتحال ہے تو لوگوں سے کس طرح جو ہے وہ ریونیو اکٹھا کیا جائے، یہ دنیا نے جناب یہ خبر جو ہے وہ رپورٹ کی ہے۔ اس کے علاوہ سوشل میڈیا کے اوپر جناب ایک ویڈیو جو ہے وہ بڑی گردش کر رہی ہے، اور اس میں بیسکلی رنگ روڈ کے اوپر جو ہے وہ گاڑی کی چیکنگ کے دوران ایک شہری سے جو ہے وہ پولیس کا ایک اہلکار جو ہے وہ رشوت لیتا ہے، اور رشوت لیتے ہوئے بسم اللہ پڑھ کے وہ رشوت لے رہا ہے۔ اندازہ کریں ذرا آپ، مطلب کوئی خدا کا خوف نہیں ہے، کوئی شرم نہیں ہے کہ آپ ایک تو حرام کام کر رہے ہیں اور اس سے پہلے بھی آپ بسم اللہ پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ بیسکلی تھانہ راوی روڈ میں تعینات اہلکار ہے عبد الرحمان، یہ اس شہری سے جو ہے وہ رشوت لے رہا ہے۔ اس کی ویڈیو بھی جو ہے وہ وائرل ہو رہی ہے، اور ویڈیو میں اہلکار جو ہے وہ شہری سے ایکچولی رقم بڑھانے کا مطالبہ کرتا ہے کہ جو مجھے آپ پیسے دے رہے ہیں وہ کم ہے، ان پیسوں کو مزید بڑھایا جائے، اور اس کے بعد بسم اللہ پڑھ کے وہ پیسے جو ہے وہ جیب میں ڈالتا ہے، اور شہری کو کہتا ہے کہ آئندہ اپنے گاڑی کے کاغذات جو ہے وہ اپنے پاس رکھنا۔ تو اس ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد DIG آپریشن فیصل کامران نے اس کو جو ہے وہ نوٹس لے لیا ہے، اور عبد الرحمان جو اہلکار ہے اسے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ شادی کی تمام تر جو مصروفیات تھیں اس سے اب فارغ ہو کے، جو ان کے بیٹے کی شادی تھی اس کے بعد اب روزمرہ کا کام انہوں نے شروع کر دیا۔ ان کی زیر صدارت اجلاس میں پنجاب اور لاہور ڈیولپمنٹ پلان کی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا، جس دوران انہوں نے پنجاب کے تمام شہروں کے داخلی اور خارجی راستوں کو سٹی گیٹ ویز میں تبدیل کرنے اور پورے صوبے کا فرسٹ امپریشن بہتر بنانے کا جو ہے
وہ فیصلہ کیا. اجلاس میں وزیر اعلیٰ نے ہر ترقیاتی پروجیکٹ کی جیو ٹیگنگ اور شہروں کی سجاوٹ کی براہ راست مانیٹرنگ کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ ہر صوبے میں بیوٹیفیکیشن پلان جو ہے وہ لازمی ہونا چاہیے. میں تعریف کروں گا اس بات کی کہ بیوٹیفیکیشن کے اوپر جو ہے وہ خاص خیال رکھا جا رہا ہے. لاہور کے اندر میں آئی وانٹ ٹو سے کہ میں نے ریسنٹلی لاہور کی مختلف سڑکوں کو میں نے آبزرو کیا. صفائی ستھرائی کا کام بہت بہتر ہو چکا ہے اور تزئین و آرائش کا کام اور بیوٹیفیکیشن کا کام جو ہے بہت اچھا ہو رہا ہے. اس دن مجھے ایکچولی بڑی دیر کے بعد رات کے وقت لاہور میں جو ہے مال روڈ کے اوپر جانے کا مجھے موقع ملا. تو درختوں کے اندر جو ہے درختوں کے اوپر وہاں پہ انہوں نے لائٹس وغیرہ لگائی ہوئی تھیں. بڑا خوبصورت جگمگ جگمگ کر رہا تھا وہ پورا مال روڈ جو ہے. اور جو کہ بیسکلی لاہور کی ایک مین آرٹری ہے. تو آئی مسٹ کمینڈ دیم کہ وہ کم از کم اس معاملے میں جو ہے وہ کافی اچھا کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ معروف فوٹوگرافر عرفان احسن بڑے مشہور فوٹوگرافر ہیں. اولڈ ایج سونیا نے میرے سینئر تھے, بھائی بھی ہیں, دوست بھی ہیں. تو انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے صاحبزادے کی یہ جو شادی کے فنکشنز ہوئے تھے اس کی ساری فوٹوگرافی کی تھی. تو انہوں نے وی نیوز کو ایک انٹرویو دیا ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ شادی جو تھی مکمل بالکل ایک معمول کے مطابق ہوئی ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی خلاف ورزی نہیں ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ انہوں نے مہندی, بارات اور ولیمے کے تمام شوٹس خود کیے ہیں اور شریف فیملی کی تصاویر ہمیشہ کی طرح خوش لباس اور شاندار آئی ہیں. انہوں نے کہا کہ جنید صفدر تصاویر لینے کے شوقین ہیں اور انہیں معلوم ہے کہ ایک تصویر جو ہے وہ کس طرح بنانی چاہیے. ایک وائرل تصویر جس میں جنید صفدر دلہن پر پھولوں کی پتیاں نشاور کر رہے ہیں اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جی اس سٹائل میں تصویر بنانے کا آئیڈیا دلہے کا اپنا ہی تھا. انہوں نے واضح کیا کہ جنید صفدر نے اس شادی میں اپنی پہلی شادی والی شیروانی نہیں پہنی تھی, جیسا کہ سوشل میڈیا پر غلط معلومات گردش کر رہی ہیں, کیونکہ ان کی پہلی شادی کی تصاویر اور ویڈیوز بھی انہوں نے ہی بنائی تھی. جی مجھے بالکل یاد ہے کہ عرفان احسن نے ہی پہلی شادی کی بھی ساری فوٹوگرافی انہوں نے ہی کی تھی. انہوں نے کہا کہ جنید کی پہلی بیوی عائشہ سیف کے ساتھ تصاویر اور ویڈیوز میں خاندان کی قربت کم دکھائی دیتی تھی, جبکہ اس بار دلہن اپنے خاندان کے ساتھ اچھی طرح گھل مل رہی تھیں اور دونوں خاندانوں میں قربت دیکھی گئی. انہوں نے کہا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے بھی شادی کے موقع پر تصاویر بنائی. ولیمے کے دن مریم نواز نے خوبصورت لباس پہنا ہوا تھا جس میں ان کی تصاویر شاندار آئیں. ان تصاویر کو مریم نواز کی اجازت اور مشاورت کے بعد ہی سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ اپلوڈ کیا گیا. اس کے علاوہ جناب پاکستان نے بھارتی طیاروں کے لیے اپنی فضائی حدود کی بندش میں مزید توسیع کر دی ہے اور پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹیز کے مطابق بھارتی طیاروں پر پابندی کو 24 فروری صبح 5 بجے تک جو ہے وہ اب بڑھا دیا گیا ہے, جس کا نوٹ ٹائم بھی جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے. ترجمان کے مطابق فضائی حدود کی بندش کا اطلاق بھارتی ایئر لائنز کی زیر ملکیت, آپریٹ یا لیز پر لیے گئے طیاروں اور فوجی پروازوں کے اوپر بھی جو ہے وہ ہوگا. جب سے یہ وار کا سلسلہ ہوا تھا تب سے لے کر اب تک دونوں ملکوں نے ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ اپنی فضائی حدود بند کی ہوئی ہیں اور دونوں کو جو ہے بڑے لمبے روٹ سے اپنے جہازوں کو جو ہے وہ اڑانا پڑتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ڈیولپ ہوئی ہے وہ جناب یہ ہے کہ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے غزہ کے لیے قائم کردہ بورڈ آف پیس میں شمولیت کی دعوت جو ہے وہ قبول کر لی ہے. بورڈ آف پیس میں کم سے کم یو اے ای جو ہے اس نے اپنی کنفرمیشن کر دی ہے کہ وہ اس میں بیٹھنے لگے ہیں. یہ اعلان جو ہے وہ یو اے کی نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زائد ال نہیان نے جو ہے وہ انہوں نے کیا ہے اور انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کا جو 20 نکاتی امن پلان ہے غزہ کے حوالے سے اس کے اوپر جو ہے انہوں نے کہا جی اس کی نفاذ کی اہمیت جو ہے وہ بہت ہے اور انہوں نے کہا جو فلسطینی عوام کی جائز حقوق کے حصول کے لیے ناگزیر ہے. اس کے علاوہ امریکہ نے غزہ میں امن نظم و نسق اور تعمیر نو سے متعلق امور کے لیے قائم کیے جانے والے مجوزہ بورڈ آف پیس میں شمولیت کے لیے روس, اسرائیل اور پولینڈ کو باضابطہ جو ہے ان کو بھی دعوت دے دی ہے. اور کرملن کے ترجمان دمتری پیسکوف نے تصدیق کی ہے کہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کو بورڈ میں شمولیت کی دعوت موصول ہو چکی ہے. انہوں نے کہا کہ ماسکو اس پیشکش کے تمام پہلوؤں اور تفصیلات پر غور کر رہا ہے, تاہم اس میں ابھی شمولیت سے متعلق حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا. وسطی ایشیا کے ممالک نے بھی اس کے اندر جو ہے وہ دلچسپی ظاہر کی ہے. قازقستان اور ازبکستان کے صدور نے بورڈ میں شامل ہونے کے اوپر آمادگی ظاہر کر دی ہے. دونوں ممالک کے صدارتی ترجمانوں کے مطابق ان کے رہنما اس عالمی اقدام کا حصہ بننے کے لیے تیار ہیں. ادھر پولینڈ کے صدر نے بھی جو ہے وہ تصدیق کر دی ہے کہ انہیں بھی جو ہے اس کی دعوت دی گئی ہے. لیکن جہاں تک اسرائیل کا تعلق ہے, اسرائیل نے جو ہے تاہم اسرائیل کے اندر اس منصوبے پر اختلافات جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں. اسرائیلی وزیر خزانہ نے وزیر اعظم بنجامن نیتنیاہو سے مطالبہ کیا ہے کہ امریکہ کی قیادت میں قائم سول ملٹری کوآرڈینیشن سینٹر جو ہے وہ بند کیا جائے. انہوں نے کہا کہ فیصلہ اب ہم یا وہ کی بنیاد کے اوپر جو ہے ہونا چاہیے. تو کافی آپس میں جو ہے وہ یہ تضاد ایک پایا جاتا ہے. دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فرانس کو خبردار کیا ہے کہ اگر وہ غزہ بورڈ آف پیس میں شامل نہیں ہوتا تو فرانس کی شراب اور شیمپین کے اوپر 200% ٹیرف جو ہے وہ عائد کیا جائے گا. بیسکلی جو امریکن فارن پالیسی ہے وہ اب ٹیرف کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ چل رہی ہے. اس کا ٹیرف بڑھا دینا ہے, اس کا ٹیرف کم کر دینا ہے, اسی بنیاد کے اوپر جو ہے
وہ لوگوں کے ساتھ ملکوں کے ساتھ تعلقات قائم کیے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے ان کے حملے کی دھمکیوں اور گرین لینڈ پر امریکہ جھنڈا لہرانے کے اے آئی سے بنی تصویر شیئر کرنے کے بعد امریکی فوجی طیاروں کی گن گرج جو ہے وہ گرین لینڈ کے اوپر اس وقت سنی جا سکتی ہے۔ یہ اس وقت میں آپ کو رپورٹ کر رہا ہوں۔ عالمی خبررساں ادارے کے مطابق امریکی فوج کے جنگی طیاروں کی پرواز اب گرین لینڈ میں واقع امریکی فوجی اڈے کی جانب ہے۔ امریکی اور کینیڈین دفاعی ادارے نارتھ امریکن یوروسپیس ڈیفنس کمانڈ نے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں تصدیق کی ہے کہ امریکی جنگی طیاروں کی گرین لینڈ میں تعیناتی کا عمل جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اور دفاعی ادارے نوآڈ نے واضح کیا ہے کہ امریکی فوجی طیاروں کی یہ تعیناتی پہلے سے طے شدہ دفاعی منصوبہ بندی کا حصہ ہے اور معمول کی کارروائی ہے۔ نوراڈ کا مزید کہنا ہے کہ اس عمل میں ڈنمارک حکومت کے ساتھ مکمل ہم آہنگی موجود ہے اور امریکی فورسز کی تمام ضروری سفارتی اجازت نامے جو ہے وہ حاصل ہیں۔ دفاعی حکام کے مطابق یہ طیارے شمالی امریکہ کے دفاع اور معمول کی نگرانی کی سرگرمیوں میں حصہ لیں گے۔ دوسری جانب ڈنمارک اور گرین لینڈ نے ایک بار پھر اپنے موقف کو دہرایا ہے کہ ہماری سرزمین نہ تو فروغ کے لیے ہے اور نہ ہی اسے دوسرے ملک کے ہم حوالے جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ گرین لینڈ کے حوالے سے کافی زیادہ انٹرسٹڈ ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ اس گرین لینڈ کو جو ہے وہ ایکچولی امریکہ کے لیے خرید لیا جائے۔ اس کے علاوہ جناب ایران کے قومی سلامتی پارلیمانی کمیشن نے کہا ہے کہ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی اگر ان کے اوپر کوئی حملہ ہوا تو وہ پوری مسلم دنیا کے خلاف جو ہے وہ اعلان جنگ تصور کیا جائے گا۔ ایک بیان میں ایران کے قومی سلامتی پارلیمانی کمیشن کا کہنا ہے کہ ایرانی سپریم لیڈر خامنائی پر حملہ ہوا تو جہاد کرنے کا فتویٰ جاری کر دیں گے اور پھر دنیا کے تمام حصوں میں اسلام کے سپاہیوں کا رد عمل جو ہے وہ سامنے آئے گا۔ پاکستان کے لیے ایک بڑی زبردست خوشخبری ہے جناب آخر میں، اور وہ یہ ہے کہ دوحہ میں جاری ایشین شاٹ گن چیمپئن شپ کے ٹریپ ایونٹ میں پاکستان کے کرنل فرخ ندیم نے گولڈ میڈل جیت کر جو ہے وہ نیا ورلڈ ریکارڈ بنایا ہے۔ پاکستان نے پہلی ایشین شاٹ گن میں گولڈ میڈل جو ہے وہ جیتا ہے۔ پاکستانی شوٹر کرنل فرخ ندیم نے ایشین شاٹ گن میں گولڈ میڈل اپنے نام کیا۔ انہوں نے شاٹ گن کے انفرادی ٹریپ مقابلوں میں سونے کا تمغہ حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ورلڈ ریکارڈ بھی بنایا۔ فرخ ندیم نے کوالیفائنگ راؤنڈ میں 125 میں سے 119 اور فائنل میں 30 میں سے 27 سکور جو ہے وہ انہوں نے حاصل کیا۔ تو پاکستان کے لیے بڑی زبردست یہ خوشخبری ہے۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔